बिजली का मसला है, 2-3 साल रहेगा। पहले साल आए थे, ज्यादा गालियां पड़ी थी, उससे अगले साल थोड़ी कम हो गई। उम्मीद है इस साल और कम गालियां पड़ेंगी। गालियां पड़ेंगी जरूर, ये इंशाअल्लाह तो ना कहे यार खुदा का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर अवान। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बच्चे सबसे अच्छे लेकिन उनके स्कूल सबसे कच्चे। आज इस पर हम बात करेंगे। एक तकलीफ दे सूरत हाल जो आज सामने आई। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं इख्तिलाफी नोट में, लेकिन हुक्मरान जो हमारे खोए रहे सोए रहे मेट्रो बस प्रोजेक्ट में और एक बार फिर से एक ऐसा अलमनाक हादसा सामने आ गया। जिन पर गुजरी उनसे जरूर पूछिएगा उनके दिलों का क्या हाल है। साथ ही साथ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के बाहर दूसरी बार क्या हुआ, आज की कहानी है। सब लोग मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहे हैं, हम आपको कुछ और ही बात बताएंगे। जनाब, गर्मी की रफ्तार से ज्यादा लोड शेडिंग सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि पानी की भी लोड शेडिंग। ताजा आसिफ, आपने सुना क्या कह रहे थे? बजट आ रहा है या कयामत? हर चीज महंगी हो जाएगी। क्या होने जा रहा है, इस पर भी आज की हमारी खुसूसी गुफ्तगू है। तलाश गुमशुदा में हम तलाश करेंगे किसको? रमजान पैकेज को। सिर्फ 25 दिन रह गए तकरीबन, लेकिन रमजान पैकेज अभी तक हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बाबर साहब, आगाज करते हैं। ये जो वीडियो हमने ख्वाजा आसिफ साहब की दिखाई, इस पर भी बात करेंगे। मुल्तान के स्कूल में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज सिंध हाई कोर्ट के बाहर दोबारा से ये क्या हुआ है? देखिए, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त ये दूसरा मरहला है जिसमें सहाफ़ियों को ब्रूटलाइज किया गया है कराची में। सही। इससे पहले भी किया गया और मुख्तलिफ जगह पे सहाफ़ियों के खिलाफ जो जराइम हैं वो होते रहते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अदालतों को भी मालूम है, पुलिस के आला अफसरान को भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, और जो हंगामा आराई का जिम्मेदार जिनको करार दिया जा रहा है उनको भी मालूम है, और जो बोल बोल के प्रोवोक कर रहे हैं सबको उनको भी मालूम है। आखिर फैसला होना है अदालत में। सही। मैं ये चाहूंगा, हम कोई डायरेक्शन नहीं पास कर सकते किसी अदालत के लिए, लेकिन दरखास्त की जा सकती है कि जिन अदालतों के सामने ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं, खा वो बेल एप्लीकेशन की सूरत में हो या किसी और पिटीशन की सूरत में हो, उन सब को कंसोलिडेट यकजा करके फौरी तौर पे फैसला किया जाए। बिल्कुल सही। ये तो एक यूं लगता है जिस तरह मंकी बिजनेस शुरू हो गया है कि कोई बंदर का तमाशा लगा हुआ है कि इधर से गालियां उधर से। मैं दिखा नहीं सकता जो कुछ गालियां दे के उनको व्हाट्सएप के ऊपर डाला गया और जो कुछ गालियां दे के उनको भिजवाया गया है, और वीडियो क्लिप्स हैं बाकायदा मीडिया के लिए हुए, थाने में गालियां, बाकी जगह गालियां, और ऐसी वो यावा गोई है जिसकी तरफ इशारा भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक और पहलू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक तरफ हैं बड़कें, अच्छा दूसरी तरफ हैं सड़कें कि नापो भी और दौड़ो भी और दौड़ाओ भी और भागो भी और भगाओ भी। ये कोई तरीका है मुअज़्ज़म मुल्कों में? अगर किसी के ऊपर इल्जाम लग जाए, कल हम बात कर रहे थे मॉडल टाउन की, तो कोई जमानत कराने ही नहीं जाता, कोई अदालत को पूछता ही नहीं है। एक अदालत जस्टिस नजफी वाली फैसला करती है क्या हशर किया जाता है। अब ये दूसरा पाकिस्तान में एक तमाशा हो रहा है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम है, गलत है, तो उसकी जमानत कंफर्म करनी चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो जो कानून है वो अपना रास्ता अपनाए। लेकिन हम क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान का बाहर के, यहां क्या क्या नहीं किया जा सकता? आपको याद है कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद में एक आदमी ने पूरे पाकिस्तान को पूरा दिन हॉस्टेज किया। किस कदर शर्मनाक दहशतगर्दी का पर्चा हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर इस मुकदमे का फैसला होना है। 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं होनी, 7 दिन में इसका ज्वाइंट ट्रायल शुरू होगा, फैसला होना है। उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं बाबर साहब कि हम इस तरह के लोगों को हीरो बना देते हैं? कुछ गलती हमारी भी होती है, कुछ मीडिया की भी गलती होती है, इस कदर उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है। हीरो तो किधर, वो आज कुछ लोगों की नजरों में वो हीरो बन कोई नहीं जानता। हाँ जी, हीरो हीरोइन ऐसे हैं, दोनों हैं हीरो हीरोइन। आज तक लोग सिकंदर का नाम नहीं भूले। गलत जुमले बोल के लोगों को मुतवज्जो करता है, कोई गलत बैरूनी जुबानें बोल के मुतवज्जो करता है, कोई गलत हरकतों के, और ऐसा लगता है ट्रेंड बन गया, जानबूझ के किया जाता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड विद एनीथिंग एल्स। ऑल आई एम कंसर्न्ड इज अबाउट दैट हम इस सोसाइटी के अंदर लोगों के लिए ये मौके पैदा ना करें। आपने देखा कि मशरिक का और माहौल है थोड़ा, यहां तो सिर्फ स्कूलों की छतें गिरती हैं। मगरिब में
کولمبائن کی فائرنگ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, اس کو اتنی پبلسٹی ملی اور اس کے اوپر فلم بنی باقاعدہ. امریکہ کے اندر یہ ہوا, پھر یورپ میں آیا, پھر ایسٹرن یورپ, ویسٹرن یورپ, سارے وہاں بچوں کے اوپر سکولوں کے لڑکے گنے لے کے آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی. یہ اگر سارا جس کو میں نے کہا ہے بندر کا تماشا چلتا رہے تو پھر پاکستان میں نہ کوئی قانون کا ادب رہے گا, نہ عدالت کا احترام رہے گا, نہ ادارے بچیں گے, نہ شخصیات بچیں گی. جس کو مرضی ہے جو جتنی اچھی گالی دے گا. بد اچھا بدنام برا نہیں, سوری بد سے بدنام اچھا کہ اس کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ شہرت کرنے کے لیے یہ کیا, اس کا نوٹس کہتے ہیں نا جی, نوٹس لے لیا. نوٹس ایک ہی جگہ لے سکتی ہے. عدالت کو چاہیے, آج ایک جج صاحب نے لیٹر پارٹ میں کچھ نوٹس لیا بھی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اچھا کیا, ایک رپورٹ بنا کے دی ہے. اس میں سی سی ٹی ویز کے اندر سے, مجھے وکیلوں نے بتایا ابھی کہ سی سی ٹی ویز کے اندر جو فوٹیجز ہیں وہ لے کے شاید آج کا واقعہ جو اس کے کلپریٹ وہ قانون کی نظر میں پہچانے بھی جائیں اور پکڑے بھی جائیں. لیکن اس سارے قصے کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہی تجویز کارگر رہے گی جو میں نے ابھی دی ہے کہ پروسیکیوشن ادھر توجہ کرے, عدالت ادھر توجہ کرے, فریقین ادھر توجہ کرے, اور عدالت کل سے سنے اور پرسوں اس کا فیصلہ کر دے. وائی ٹو ڈیلے. تاریخیں پڑھتی رہیں گی, یہ تماشے بڑھتے رہیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جب تماشا ہوگا تو کہتے ہیں نا کہ گڈ نیوز از ناٹ اے نیوز ایٹ آل, کہ اچھی خبر کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی, بری خبر اصل خبر ہوتی ہے. اچھا بابر صاحب, سب سے اچھی بات تو آپ نے کر دی, لیکن کچھ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آج جو واقعہ سارا پیش آیا, قصوروار کون ہے؟ اس کا میرا خیال یہ ہے کہ جو رول آف لا ہے اس کی ساری مشینری قصوروار ہے. یہ اور طریقے سے بھی ہینڈل ہو سکتا ہے. اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی گاڑی میں کوئی ناجائز اسلحہ ہے, گاڑی آپ فوک لفٹر منگوائیں اور 200 روپے کا پیٹرول لگے گا, آپ گاڑی اٹھا کے لے جائیں, اس کو سرچ کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلح ہو کے سڑک پہ گھوم رہا ہے اور وہ 144 کی خلاف ورزی ہے یا ٹیررزم کے زمرے میں وہ آتا ہے, اس کو آپ گرفتار کر لیں. ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے؟ اور اگر یہ سارا کچھ آپ نہیں کر سکتے اور تماشے لگتے ہیں, پھر آپ نالائق ہیں, نااہل ہیں, یا آپ پھر پنجابی کی مثال ہے, میں وہ دے نہیں سکتا, کہ پھر جو چوروں کے ساتھ جو چوکیدار ہے وہ ملا ہوا ہے. پھر دوسری بات تو یہی ہوگی نا. اچھا, چوروں کے ساتھ چوکیدار ملا ہوا ہے, بڑی بات کر دی ہے, غور کیجئے اس کے اوپر. اچھا بابر صاحب, ہم ذرا ملتان میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کی طرف اب جانا چاہیں گے. ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی, ہم نے پہلے بھی کہا تھا بار بار, اسکول کی چھتیں گر رہی ہیں, ایک بار پھر سے چھت گر گئی اور یہ واقعہ سامنے پیش آ گیا. 39 بچے بابر صاحب, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے. ایک سبب ہے جی ملتان کا, مظفر آباد اس جگہ کا نام ہے. وہاں فوٹیجز جو دکھائی گئی ہیں میڈیا پہ وہ دل ہلا دینے والی فوٹیجز ہیں. اس سے پہلے واقعات ہوئے پنجاب کے مختلف اضلاع میں, لاہور سمیت, سرگودا سمیت, ان کے اوپر ہم نے یہاں دنیا ٹیلی ویژن کے فورم سے سینسٹائز بھی کیا. سینسٹائز کرنے کے بعد حکمرانوں کو جگانے کے لیے گھنٹی بھی بجائی. اس کے بعد ہم نے تجاویز بھی رکھی سامنے. اور یہ ایک مہینہ پہلے ایک ٹویٹر ہمیں آیا تھا اور ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم حکمرانوں کو جگا دیں, لیکن حکمران سوئے رہے, میٹرو بس میں کھوئے رہے. یہ ذرا دیکھیے گا ناظرین. پہلے سبتے حسن صاحب, children injured when roof of a school fell in DG Khan. میٹرو نہیں چاہیے بھائی, یہ اسکول گر گیا ڈیرہ غازی خان میں اور بچے کس طرح سے زخمی ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میٹرو والا سریا یہاں لگائیں, چھت کے اندر جو سریا اور بلکہ اینگل آئرن جو پڑے ہوئے ہیں وہ ذرا دیکھ لیجیے. یہ اسکولوں کا حال ہے. پھر آگے بڑھو پنجاب. بار بار تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے بابر صاحب. اس میں 2-3 پہلو ہیں جو بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے معاملات درست کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے جب پشاور میں اے پی سی کا واقعہ ہوا, دلخراش واقعہ, افسوسناک واقعہ ہوا, اس کے بعد کہا گیا کہ سکولوں کی سیکیورٹی کو ہم نے فول پروف بنا دیا. فول پروف بنا دیا. اب آپ نے فول بنایا, یہ تو قوم کو پتا ہے, اور پوری قوم کو آپ نے فول بنایا, اس میں پروف غائب ہو گیا. اس وقت فول پروف سیکیورٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ بلڈنگ کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بلڈنگ انسپیکٹر یا پنجاب کے حکمرانوں میں سے کوئی شخص یا پنجاب کی
جو سرکار ہے اس میں سے کوئی شخص یا پنجاب کی بیوروکریسی میں سے کوئی شخص یا ملتان کے شہر میں سے کوئی شخص اگر سکولوں کا وہ صرف دورہ کرتا تو اس کو پتہ لگتا کہ کتنے سکول اس قابل ہیں جن کے اندر بچے بٹھائے جا سکتے ہیں، کتنے سکول اس قابل ہیں ہی نہیں جن کے اندر بچے بیٹھیں. اور پھر دیکھیے بچے نہیں، ان کو پڑھانے والے بھی تو انسان ہیں، ان کے ٹیچرز بھی تو انسان ہیں اور بڑے اہم انسان ہیں. وہ معاشرے میں ٹیچر بننا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا اب آج یہاں پہ بہت بات ہو چکی ہے، سارا دن اس کے اوپر لوگوں کو بتایا جاتا رہا ہے. میں ایک اور پہلو، جس طرح آپ نے کہا جی کہ ہم تھوڑی ذرا علیحدہ بات کریں، میں ایک علیحدہ بات کرنے لگا ہوں. میں نوٹس لینے والے ساروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہوں کہ اس کا نوٹس لے لو. میں ابھی آپ کو جو دکھانے لگا ہوں، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا نوٹس لے لو، اس کا جواب بھی دو اور قوم کو بتاؤ کہ یہ سارے پیسے جاتے کدھر ہیں. جو لاہور میں اس وقت یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، 127 سکولوں کی عمارتیں خطرناک قرار دی گئی ہیں. ایک نہیں، 7 بھی نہیں اور 27 بھی نہیں، 127 سکولوں کی، سرکاری سکولوں کی عمارتوں کو کتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور خدا نہ لاہور میں تو ہر سکول میں ہزاروں بچے ہیں. صحیح. کوئی سکول ایسا نہیں ہے جو، یہ تو پرائیویٹ سکول ہے، اس کی حاضری مخصوص ہوگی. ایک جان قیمتی ہے بابر صاحب، ایک جان قیمتی. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ 2900 اساتذہ کی اسامیاں خالی ہیں. اس پہ پہلے بھی ہم توجہ دلوا چکے ہیں کسی اور انداز میں. اچھا شہر میں صرف لاہور کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تخت لاہور کے اندر اگر کوئی اس طرح کا ثانیہ ہوا تو سارے اٹھ کے دوڑیں گے. آج مظفر آباد تو کوئی گیا ہی کوئی نہیں ہے نا جی. پھر جب وہ سرائکی علاقے والے صوبے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کیوں نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر وہ جائز کرتے ہیں نا. کسی کو جانا چاہیے تھا نا، فوری طور پہ جانا چاہیے تھا. ضمنی الیکشن تھا 2-4 دن پہلے تو سارے وہاں بیٹھی ہوئی تھی، پوری پنجاب کی قیادت، پوری مرکز کی حکومت، سامنے نہیں ہو رہے تھے، بیٹھکوں کے اندر بیٹھے رہے. شہر میں 2,90,000 بچے آؤٹ آف سکول ہیں جن کو داخلہ نہیں ملا. آپ ان کو ذرا داخلہ دیں. آپ کہتے ہیں پڑھو پنجاب، آگے بڑھو پنجاب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. ہم آپ کو پھر بتا دیتے ہیں 127 سکولوں کی جو سرکاری سکول ہیں عمارتیں خطرناک ہیں. ہم آپ کو پھر بتا دیتے ہیں 2900 اساتذہ کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. کتنا بجٹ ہے ہمارا تعلیم؟ اچھا میں آگے چلتا ہوں ذرا، پھر میں آپ کو بجٹ پورا، یہ آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا، رک کے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. جو جی ڈی پی ہے نا جی، سٹینڈرڈ ہوتا ہے یارڈ سٹک، اس کے مطابق کتنے آپ خرچ کرتے ہیں. دنیا میں 32 سے 40% تک خرچ کیا جا رہا ہے. اور ہم نے اس دفعہ جو پچھلا سال جس میں ہم نے خرچہ کیا ہے تعلیم پہ، پورے پاکستان میں جی ڈی پی کا 2.1%. 2.1%. بہت اچھی بات ہے کہ 2 سال میں کہتے ہیں کہ ہم لاہور سے کراچی تک موٹر وے بنائیں گے. آپ کو پتا ہے خرچہ کتنا ہے؟ کتنا؟ 425 ارب کا پروجیکٹ ہے. ایک پروجیکٹ 425 ارب کا. مجھے نہیں کسی سڑک سے دشمنی، مجھے نہیں کسی میٹرو سے غرض، کریں لیکن پہلے بنیادی ضروریات جو ہے، تعلیم، پہلے بچہ، پہلے اس کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ. اچھا پھر جو 5 سالوں میں جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری، اس کے مطابق صرف ایک شہر ہم نے ماڈل سامنے رکھ کے یہ بات کی ہے، اس میں 1254 سکولوں کی ضرورت ہے اور 1620 نئے کمرے بنانے ہوں گے. لاہور کا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ اس وقت صرف شہر لاہور میں 10 ارب روپے تعلیمی بجٹ ہے. 10 ارب روپے، یہ تھوڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. یہ جاتے کہاں ہمیں تو نہیں سمجھ آئی کبھی. اب اگر نئی عمارتیں نہ دی گئیں تو ایک اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو، میرے منہ میں خاکم بدہن. اس کا ذمہ دار کون پوچھتا ہے؟ یہاں 14 لاشیں گر گئی، کسی نے کسی سے پوچھا کہ کون ذمہ دار ہے؟ اور کسی معاملے میں کبھی کسی نے جواب دہی کی کہ کون ذمہ دار ہے کہ ان بچوں کو خدا نہ کرے، یہ غریبوں کے بچے. وہ 2 دن پہلے ہم نے بات کی تھی، 4 دن پہلے پورا میڈیا چیخ رہا تھا، جو 6 بچے چلے گئے. کسی نے پوچھا جی کچھ ہوا؟ میں یہاں میں باپ بھی ہوں، ہم سارے بچے بھی ہیں اپنے والدین کے، ہمیں دونوں رشتوں کا پتا ہے. بچوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ صرف بچے ہوتے ہیں، ان کو صرف 1 ٹریک پتا ہوتا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے قانون کو آپ نے کھولنا ہی نہیں ہے تو پھر قانون کی کتابیں چھاپنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جسٹس جواد خواجہ نے بھی ایک دن کہا. آپ جو کتابیں چھاپتے ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حادثے کے اندر مارا جائے گا تو قتل خطا لگے گا. اگر کوئی ایک اور طریقہ ہے جس میں سبب کوئی نہ ہو، اس کو قتل بسبب کہتے ہیں. پاکستان میں صرف قتل عمد نہیں ہے جو ہم 302 جس کو کہتے ہیں، اس کے 5 حصے ہیں.
بھائی لاہور میں کوئی پرچہ ہوا 6 بچے گئے یا یہ ہو کہ آپ نے آواز بلند نہ کی ہو, آپ کو بتایا گیا, آپ کو کہا گیا, بار بار کہا گیا, اور ہمارے یہ پروگرام دیکھا بھی جاتا ہے. اور پھر دیکھیے بجلی کا اگر کوئی تار شارٹ سرکٹنگ ہوئی یا کچھ ہوا تو کوئی غفلت کا ذمہ دار ہے نا. اگر 1122 وقت پہ نہیں پہنچی تو کوئی غفلت کا ذمہ دار ہے نا. اگر ڈی سی او سویا رہا لاہور میں یا خوشامد میں مصروف رہا بیچارہ, اس کو خوشامد سے فرصت ملے گی, جی حضوری سے فرصت ملے گی, تابعداری سے فرصت ملے گی, نوکری بچانے سے فرصت خوشامد ملے جو گی. کرے فنکار ہے وہ سچ بولے یہاں غدار ہے وہ. اچھا اب ایک اس کا اور پہلو ہے, وہ بھی بڑا توجہ طلب پہلو ہے اور فوری توجہ طلب پہلو ہے. بالکل. اوور 10,000 اسٹوڈنٹس, والدین نے رابطہ کیا, فگرز اگر کنٹیسٹ کرنا چاہے منسٹری ہمارے ساتھ تو ہم تیار ہیں. 10,000 سے زیادہ بچے وہ ہیں جن کو, اسلام آباد اتنی سی تو جگہ ہے جہاں سکولوں میں کہا گیا تھا داخلہ ملے گا, ان کو داخلہ نہیں ملا سرکاری سکولوں میں. کہتے ہیں ماڈل سکول اور بنائیں گے. ماڈل سکول اور بنانے کی بجائے جو پہلے ان کو جو خطرے کی حالت, جو گھنٹی 1 بج رہی ہے, ہم دوبارہ سے آواز بلند کر رہے ہیں, خدا را یہ جو سکول جتنے ہم نے بتائے 127 سکول جو ہیں ان کی عمارات کو پلیز ٹھیک کیجئے پہلے, اس کے بعد مزید بنائیے گا. یہ ہماری آواز ہے, یہ ہمارا پیغام ہے. کرے کوئی بھرے, کوئی کرتا کوئی ہے, بھگتتا کوئی اور ہے, پرنسپل کو لے جایا جا رہا ہے. صحیح تدارک کیجئے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بہت کچھ آپ کو بتانا ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے, لیکن چونکہ بریک آ گئی ہے واپس آتے ہیں. لوڈ شیڈنگ پہ بات کریں گے, بجٹ پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بجلی کا مسئلہ ہے 2-3 سال رہے گا. پہلے سال آئے تھے زیادہ گالیاں پڑی تھیں, اس سے اگلے سال تھوڑی کم ہو گئی. امید ہے اس سال اور کم گالیاں پڑیں. گالیاں پڑیں گے ضرور, یہ انشاءاللہ تو نہ کہہ یار خدا. جی ناظرین, یہ آپ نے سنا خواجہ آصف کیا کہہ رہے تھے. گرمی اتنی نہیں بڑھ رہی جتنی کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے, اور اس پر ستم. یہ واضح صاحب کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے, مزے لیے جا رہے ہیں. اصل ستم یہ ہے کہ عوام کی نہ کوئی اہمیت ہے موصوف کی نظر میں. وزارتیں نہ بجلی نہ پانی کے پاس, نہ عوام کے مسائل کو وہ سیریس لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تمسخر اڑایا گیا پاکستان کے لوگوں کا, غریبوں کا, جن کا بجلی کا مسئلہ ہے نہیں, بجلی کی قیامت ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. سینٹرل پنجاب کی پہلے بات کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا سرائکی علاقے کی بھی. صحیح. اب جو علاقے ہیں میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں. شیخو پورہ میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ اس طرح سے کہ بجلی اس وقت 20 گھنٹے تک چلی گئی ہے لوڈ شیڈنگ. 4 گھنٹے یعنی بجلی آتی ہے, کسی جگہ 7 گھنٹے آتی ہے, کسی جگہ 4 گھنٹے آتی ہے. دیہات کی میں بات کر رہا ہوں, اور دیہات میں 70% سے زیادہ لوگ بستے ہیں. اگر شہروں کی آپ بات کریں تو شہر میں تقریباً آدھا ہو گیا, 12 سے 14 گھنٹے تک بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہوں گا, آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کئی 100 فیڈر ایسے ہیں, 1000 کے قریب فیڈر ایسا ہے جن فیڈروں پہ بالکل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے. اور جو غریبوں کے علاقے ہیں یا جو مڈل کلاس کے علاقے, مڈل کلاس کو تو مارا جا رہا ہے, ختم کی جا رہی ہے مڈل کلاس. لوور مڈل کلاس تو ختم ہوگی پہلے ہی. اس علاقے میں اب پہلا پانی نمازیوں کے لیے بھی نہیں ہے. آپ کسی مسجد کے اوپر جائیے, کیمرہ لے کے, وہاں آپ کو لائنیں لگی ہوئی نظر آئیں گی, اور لوگ ساتھ سے مانگ کے ایک دوسرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. جو سمال اور میڈیم کاروبار ہیں وہ سارے کے سارے ٹھپ ہیں. جب آپ کے درزی کی دکان کے اوپر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو وہ ٹیلرنگ کیسے کرے گا, جوتے والا جوتا کیسے بنائے گا, ٹافی والا ٹافی کیسے بنائے گا, چھوٹی بنیان بنا کے بیچنے والا وہ کیسے بنائے گا, چھوٹی سی چھتری بنانے والا وہ کیسے بنائے گا. اس کا تیسرا یہ طریقہ انہوں نے نکالا کہ گھریلو صنعت کو, بڑے سرمایہ دار رہ گئے پاکستان میں, اس کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. چوتھا کیا ہوا کہ جو انڈسٹری ہے اس کا بولو رام ہو گیا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہائے کر رہے ہیں, اس کے لیے پنجابی میں لفظ اور استعمال ہوتا ہے, وہ حال ہو گیا ان کا. اس لیے کہ جو آپ کی ٹرینڈ لیبر ہے اس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے, جو آپ کے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کو تنخواہ دینی پڑتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری بجلی نہیں چل رہی, میری پروڈکشن نہیں ہے اس لیے میں آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتا, یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا. متاثر ہو رہا ہے. اچھا, پھر جو سب سے بڑی بات, 5ویں بات ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے. یعنی انہوں نے کبھی یہ کہا کہ ہم نے لوڈ مینجمنٹ کے لیے اجلاس بلا لیا, اس میں ہم طے کریں گے کس علاقے میں کتنے سے لے کے کتنے بجے تک اور کیسے لوڈ شیڈنگ ہوگی, بتایا نہیں جاتا.
اب مائیں کیا کریں جن کو صبح سویرے بچوں کو پانی سے منہ دھلا کے ناشتہ کرا کے تیاری کر کے صاف ستھرا کر کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے ان کا حیرت ہوتی ہے بابر صاحب، جس طرح تجاوزات ہٹانے کے لیے ایک میٹنگ کال کر لی جاتی ہے، اور جس طرح مال ٹاؤن کی میں بات کر رہی ہوں، اسی طرح سے میٹنگ ان مقاصد کے لیے کال کرنی چاہیے. دیکھیں جہاں بندے مارنے ہو وہاں تو میٹنگیں بلائی جاتی ہیں نا، لیکن جہاں بندوں کو بچانا ہو وہاں میٹنگ بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو سب سے بڑا جس کو آپ ستم کہہ رہی ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، پانی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. شہر میں سارا پانی چلتا ہے بجلی کے سر کے اوپر. جب بجلی نہیں ہوگی تو پانی کہاں سے آئے گا؟ ٹینکی نہیں بھرے گی، ٹینکی نہیں بھرے گی تو نل تک نہیں جائے گا، نل تک نہیں جائے گا تو پھر ظاہر ہے نمازی بھی ترسیں گے اور بچے بھی ترسیں گے. انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اور پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا. اچھا پھر دیکھیے، ہم پہلے تھر کو روتے تھے، تو تھر تو میں نے کالم میں لکھا، میں نے کہا کہ جو آنسو بہانے والے تھے ان کے آنسو بھی چھین لیے گئے. آنسو بھی ظاہر ہے پانی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، آنسو بھی ظاہر ہے نمکیات سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اب جو اس وقت اصل ایشو یہ ہو گیا ہے کہ اس سارے سسٹم نے عوام کو رائٹ آف کر دیا. یعنی وہ اتنا بڑا انہوں نے کاٹا مارا ہے، عوام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے کہ مجھے کیا دو گے، مجھ سے کیا لوگے، مجھ سے کیا تم نے اور مانگنا ہے اور میں نے تم سے کیا اور مانگنا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے مفاہمت، اس کو کہا جا رہا ہے جمہوریت. جمہوریت کی جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کو قائم رہنا چاہیے. بھائی غریبوں کی بستیاں بھی تو جمہوریت کا حصہ ہیں، بالکل غریبوں کے گھر بھی تو جمہوریت کا حصہ ہیں، بے نوا لوگ بھی جن کی کوئی آواز نہیں ہے وہ بھی تو جمہوریت کا حصہ ہیں. ان کے لیے بھی کوئی حصہ ہوگا. یہ حصہ صرف آپ نے ونڈ کھاؤ اور کھنڈ کھاؤ کرتے رہنا ہے، آپس میں لگے رہنا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ گرمی کی رفتار اس سال لوڈ شیڈنگ کی رفتار کو پہنچ سکے. لوڈ شیڈنگ کی رفتار ہوگی جیٹ سپیڈ، اور گرمی بیچاری اس وقت گدے پہ سفر کر رہی ہوگی. بابر صاحب اب یہ تو حالات ہے لوڈ شیڈنگ کے، بجٹ بھی آ رہا ہے، بجٹ میں کیا ہوگا؟ ابھی سے بجلی مہنگی کر دیں گے، کر رہے ہیں، پیٹرولیم کرنے والے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ بجٹ میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے پھر نیچے لے آئیں گے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. میں مزید اوپر جائیں گے؟ نہیں، میں بالکل نہیں کریں گے. جو بجٹ ہے اس میں 140 ارب روپے کے ٹیکسوں کی جو چھوٹ ہے، کوئی پینشنر کی چھوٹ وہ ختم، بیوہ کی چھوٹ وہ ختم. بیواؤں میں آپ کو پتا ہے شہداء کی بیوائیں بھی ہیں جو پینشنر ہیں، وہ چھوٹ ختم. بڑوں بڑوں کو چھوٹ زیادہ دینی شروع کر دیا انہوں نے. اور ایک یہ تھا کہ جی جو باہر سے پیسے آتے ہیں، ایک دن خبر لگی اور مجھے بھی خبر لگی کچھ کہ کچھ ہونے والا ہے. ایک دن خبر لگی کہ جناب باہر سے آنے والے جو پیسے ہیں، باہر سے یہاں سے ظاہر ہے ماڈلوں کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں اور کشتیوں کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار نے مجھے تحفہ دے دیا ہے وہاں سے 56 لاکھ روپے کا، میرے بچے نے میرے لیے پیسے بھیج دیے. اور وہ ہوتا کیا ہے؟ قرضے ہنسنا. یہ قرض ہیں جو قوم کے اوپر ایک ٹھٹھا جس کو کہا جا سکتا ہے، مذاق کہا جا سکتا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. اب یہ منی بجٹ سارے آ گئے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں منی بجٹ کس طرح سے آئے ہیں. ایل پی جی مزید مہنگی. نیپرا شاباش، نیپرا نے تجویز دی لکھ کے، وزیر اعظم صاحب جو عوام دوست وزیر اعظم ہے، سنیں میری بات، لکھ کے تجویز دی. انہوں نے کہا کہ آپ ریلیف دیں بجلی کے بلوں میں. وزارت نے کہا ہم نہیں دیتے. اچھا یس. اس کے بعد تیل مہنگا، اس کے بعد پیٹرول مہنگا. اب 1 جون کو دیکھ لیجئے گا. اور یہ ساری مہنگا، گیس مہنگی اور ڈیزل مہنگا. جب یہ مہنگا ہوگا تو ٹرانسپورٹ کے کرائے مہنگے، جب یہ مہنگا ہوگا تو ان سے بننے والی بجلی مہنگی، جب یہ مہنگا ہوگا تو ان کے ذریعے سے چلنے والی منڈیاں مہنگی، جب یہ مہنگا ہوگا تو ان سے چلنے والے چھوٹے موٹے کاروبار وہ مہنگے. اس لیے جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ پہلے ہی آ گیا ہے. آج شرمندہ کر دینے والی ایک بات ہے، جب آج ہم روز ٹویٹر پڑھتے ہیں، ٹویٹ پڑھتے ہیں، ایک ٹویٹ ایسی ہے جو پورے پاکستان کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ سارے مسلم ممالک جہاں رمضان آئے گا اور ان کے لوگوں کو ریلیف کی بجائے تکلیف ملے گی. جب آپ آئیں گی نا، آپ کہہ رہی تھی کہ آپ تلاش گمشدہ میں رمضان کا پیکج تلاش کریں گی، تو سب سے پہلے میں اس ٹویٹ کی طرف جاؤں گا. اور وہ دیکھنے کے قابل، سننے کے قابل بات ہے جو اس ٹویٹ میں ہوئی ہے. بلکہ اطلاع ہے جو بیرون ملک سے ایک پردیسی پاکستانی نے ہمیں بھیجی ہے، جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟
ہر جگہ کے اوپر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، شروع ہو گئی۔ 25 دن میں سارا کچھ ذخیرہ ہو جائے گا۔ کھجور ذخیرہ ہو رہی ہے، کیلا ذخیرہ ہو رہا ہے، سیب ذخیرہ ہو رہا ہے، آلو ذخیرہ ہو رہا ہے، مرچ ذخیرہ ہو رہی ہے، سکنجبین بنانے کے لیے جو لیمن آپ کہیں گے کہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہی تو لوگوں کے مسائل ہے۔ میں پھر کس بات کی، ذخیرہ میں اندوزی کے چڑیا اور بارے طوطے میں کی کہانی تو سنا نہیں سکتا۔ بالکل، ذخیرہ اندوزی کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا ہے اس چیز کو اگر ہم اچھا، پڑھ لیں، پھر ملاوٹ کے بارے میں کیا کہا ہے، اور جو پہلا اشرا جو ہوتا ہے، پہلا اشرا، اس پہلے اشرے میں ملاوٹ والی گھٹیا ترین چیزیں بیچی جاتی ہیں، دوسرے میں تھوڑی اور گھٹیا بیچی جاتی ہیں، اور آخری میں سارا گھٹیا سامان پھینک کے افسوس بابر صاحب آخر تک ذخیرہ اندوزی۔ لیکن سوال یہ ہے، پاکستان کا آئین اتنا ہی بیچارہ ہے کہ وہ چارہ گری نہیں کر سکتا پاکستان کے لوگوں کی۔ پاکستان کا نظام اس قدر معذور ہے نافذ کرنے والے کہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے ایک سوال ہے یہ بابر صاحب، ہم نے بات کی پیسے یہاں سے باہر جاتے ہیں، منی لانڈرنگ کی ہم نے بات کی، گدھے کی کھالیں بھی یہاں سے باہر جاتے ہیں، 83,000 گدھے کی کھالیں جو باہر بھیجی گئیں، یہ کون بھیج رہا ہے پہلے یہ، اور دوسرا یہ کہ ان گدھوں کا پھر گوشت کہاں جا رہا ہے؟ پہلے تو ہم نے بتایا تھا نا گوشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گوشت کیسا کھلایا جا رہا ہے۔ اپنے گھر والوں سمیت سب کے گھر والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ گوشت خریدتے ہوئے آپ احتیاط کریں، اس لیے کہ 83,000 گدھے، جس میں سے 98% پنجاب میں، یہ ان کی کھالیں گئی ہیں تقریباً 1.25 سال کے عرصے میں۔ یہ کسٹمز نے لکھا ہے FBR کو، یہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے یا کسی اخبار کی کوئی اس طرح کی کہانی نہیں ہے، کسٹمز والوں نے FBR کو کہا ہے کہ گدھے کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے ان گھروں کو جہاں پہ فریج پڑے ہوئے ہیں کہ ذرا کھول کے گوشت دیکھ لیجئے گا کیا کہیں زیادہ لذیذ تو نہیں ہوتا، کیا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ حرام ہے ان کو، حرام ہے کہ لوگوں کو شرم آئے، جن کا کام ہے پاکستان کے لوگوں کو حلال کھلانا، وہ حرام کھلا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب آپ نے کہا جی یہ 83,000 گدھے، ان کی کھال بہت مہنگی بکتی ہے گدھے کی، یہ اتاری گئی ہیں، اور ان میں سے 98% رپورٹ کے مطابق کھالیں اتری ہیں پنجاب میں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوشت کہاں گیا؟ گوشت کسی نے پھینکا نہیں ہے۔ یہ میں اداروں کے لیے، ان کو جگانے کے لیے، ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے کہ ایک بہت مقدس مہینہ آ رہا ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ بے شمار ایسے ہوں گے جو پچھلے سال روزے رکھ سکے، اس سال وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، اور کبھی سارے ہی موجود نہیں ہوں گے۔ اب دوسرا کیا ہے، جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں پہلی دفعہ پاکستان سے گدھے فیصل آباد سے منگوائے، نہیں، سرگودا سے سرگودا سے بھیجے گئے، انتخابی نشان ہے نا، خرید کے ان کا جو انتخابی نشان ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے فوڈ اڈلٹریشن کا، یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ اس کا ایک لائٹر پہلو تھا، گدھا بڑا محنتی جانور ہے، مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے، بڑی مضبوط ہے، ٹھیک ہے جی، اور کھال اس سے زیادہ ان کی کھالیں مضبوط ہیں جو یہ سارا حرام کا گوشت مارکیٹ میں بک رہا ہے، لیکن ان کی کھال پہ جوں بھی نہیں روں، وہ بڑے گدھے ہیں۔ صحیح، اس پہ ضرور غور کیجئے گا، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے کیونکہ بریک کا بھی وقت ہو گیا۔ واپس آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں تلاش گمشدہ میں رمضان پیکج کدھر ہے، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا، اگر آپ کو نظر آیا تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے طرح۔ بابر صاحب، 4 شبان ہو گئی، 25 تقریباً دن رہ گئے رمضان مبارک کی آمد میں، اور ابھی تک ہمیں کہیں نظر نہیں آیا یہ رمضان پیکج۔ 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں رمضان پیکج کے حوالے سے۔ ایک پیکج تو وہ ہے کہ جو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، پھر G9 سیکٹر اسلام آباد میں ایک رکھا ہوا انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور، وہاں پہ اپنے بندے پہلے اکٹھے کیے جاتے ہیں، پی ٹی وی کو بھیجا جاتا ہے، پھر جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو دورہ کروایا جاتا ہے۔ یہ میں درجنوں سالوں سے میں نے بڑے وزیر اعظم وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھیں۔ ایک تو وہ رمضان پیکج ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج ابھی وقت ہے، 25 دن اگر کوئی کام کرنا چاہے گی حکومت تو یہ بڑا ٹائم ہے، اس لیے میں 4 تجاویز حکومت کو دینا چاہتا ہوں کہ ادھر وہ توجہ کرے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سرکاری قیمتیں آج آپ 25 دن پہلے، 20 دن پہلے اناؤنس کر دیں، اور پھر انشور کریں کہ رمضان اور عید اس کی جیل میں گزرے جو پھر ان قیمتوں کو وائلیٹ کرے۔ یہ اگر ہمارے یس 4 صوبے ہمارے یہ فیصلہ کریں، آئی سی ٹی یہ فیصلہ کرے، فاٹا یہ فیصلہ کرے، گلگت بلتستان میں یہ فیصلہ ہو، اور اے جے کی گورنمنٹ بیٹھ کے علیحدہ دھرنا باد میں کر لے، کوئی بات نہیں، یہ پہلے کرنے والا کام ہے، ایک یہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ انشور کرے، ابھی سے انشور کرے کہ بازار میں لوگوں کو پکوڑے تلنے کے لیے
بازار میں لوگوں کو روزہ کھولنے کے لیے جہاں بیسن ملے وہاں کھجور بھی ملے. یہ جو اسینشلز ہیں رمضان شریف کے, ان کی ایک لسٹ بنا لیں ابھی, اور اس لسٹ کی سپلائی آپ ابھی انشور کریں. بعد میں یہ ہوتا ہے فوٹو بنوانے کے لیے سارے ایم پی اے, ایم این اے, مارکیٹ کمیٹیاں اور جتنے حکمران ہیں وہ فوٹو بنانے کے لیے جاتے ہیں اور آلو والے کے پاس یوں اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ کیسا ہے, پھر پوچھتے ہیں فوٹوگرافر سے فوٹو کیسا ہے, اور پھر وہ یہ فوٹو لگتے ہیں. اور 2 کام اور کرنے والے ہیں. لا بنائیں, ابھی بن سکتا ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی پاکستان کی سرکار کھانے پینے کی چیزیں غائب نہیں ہونے دے گی. اور آخری یہ ہے کہ سبسڈی جو 140 ارب کی ایک جگہ سے 124 ارب روپے کی ایک جگہ سے آپ نے اٹھائی ہے, اس کو یہاں پہ ذرا, ہاں یہ خاص مہینہ ہے. اچھا, اور خاص طور پہ یہ جو 4 نکات ہیں ان پہ ضرور غور کیجئے گا. چلے آپ دیر آئیں گے, ہم کہیں گے درست آئے, اس پہ عمل ضرور کیجئے گا. بابر صاحب آگے بڑھتے ہیں, عوام کی آواز ایوان بالا تک شاید پہنچ ہی جائے. جی ہاں, سید مستجاب حیدر صاحب ہیں جی, یہ وہ ٹویٹ ہے جس کی طرف میں کہہ رہا تھا. یہ بیرون ملک ہوتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے, یہ ذرا غور سے سنیے گا. سر I was surprised yesterday, کہتے ہیں میں کل حیران ہو گیا while shopping in Tesco. ایک شاپنگ مالز ہیں, ان کے اندر ان کا نام انہوں نے لیا کہ میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا. کہاں؟ یہ آکسفورڈ شہر ہے برطانیہ کا. وہاں ایز رمضان چیپ پیکیجز آر اسٹارٹ ناؤ. وہ کہتے ہیں میں اس بات پہ حیران ہو گیا کہ یہ غیر مسلموں کا جو ملک ہے, غیر مسلموں کی جو دکانیں ہیں اور شاپنگ مال ہیں, وہاں پہ سستا رمضان پیکیج وہ شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد علی ملک ہیں, کہتے ہیں سر میرپور خاص میں آپ کی گورنمنٹ ہے اور پور سٹی میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہے, مسجد کے سامنے بھی بہت گند پڑا ہوا ہے اور لوگوں کی بری حالت ہے. یہ میری تو پانچوں گورنمنٹ ہیں اور اب میرپور خاص والوں, یہ خاص آپ کے لیے. شاہ جی یہ تو آپ کا علاقہ ہے. پی ایم ایل این کے حوالے سے ایک آیا احمد نواز صاحب کا, کہتے ہیں has money for the metro buses in Rawalpindi but not for 60 kilometers road from Chakwal to Mandra which is stuck for last 3 years. یہ روڈ چکوال ٹو مندرا اس کو بنائیے جی, 3 سالوں سے کہتے ہیں احمد نواز صاحب رکی ہوئی ہے. ملک نصیر صاحب کہتے ہیں I know lot of people are tweeting you, I just request you sometime to talk about پردیسی. آپ اداس مت ہوں, آپ کا دیس پاکستان آپ کے انتظار میں ہے. آپ اپنی قسمت سنواریے, اہل خانہ کا بھی خیال رکھیے, اپنے وطن کو بھی یاد رکھیے. پردیسیوں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ, اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ محمد امان اللہ خان صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں سر kindly raise problems about educators in Punjab who are being humiliated by education department of Punjab. پنجاب کی جو وزارت تعلیم ہے وہ خیال کرے, ایجوکیٹرز کی بے عزتی کرنا بند کیجئے. علم دینے والے سب سے اچھے ہوتے ہیں, آپ جو انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے بالا تر نہیں ہیں, ان کی خدمت کیجئے. ملک عرفان صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا ویلیج ملک پور تونسا شریف کے پاس ہے, 60 سال بعد روڈ بنی تھی, سیلاب میں بہہ گئی, آج تک پھر نہیں بنی. حکومت پنجاب سیلاب کے اتنے فنڈ آئے, باہر سے اتنے پیسے آئے, تھوڑے سے لگا کے تونسا والی سڑک بنا دیجئے, آپ کو ثواب ملے گا اور ہماری دعا اور حمایت بھی ملے گی اس سڑک کی حد تک. علی ہیں, یہ کہتے ہیں انکروچمنٹ از ڈی جی خان سٹی آر ہائٹنڈ, کہ حد ہو گئی ہے جو ڈی جی ڈیرہ غازی خان ہے اس میں جو انکروچمنٹ ہے, تجاوزات ہیں, یہ اٹ ہیز ہائٹنڈ ٹو دی نیکسٹ لیول, اگلے جان تک چلی گئی ہیں. اینڈ کلینلیس اسٹیٹ آف سٹی از میزریبل, اور صفائی کا کوئی حال نہیں ہے. ہیلپ اس فائنڈ کمشنر اور ڈی سی او. ڈی جی خان کے کمشنر اور ڈی جی خان کے ڈی سی او شہری آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ تھوڑی سی خوشامد کم کر دیں, 5% حکمرانوں کی 5% ٹائم آپ وہاں دے دیں. صحیح, خوشامد جو کرے فنکار ہے وہ. بابر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. اور آج کی خاص بات ضرور یاد رکھیے گا, قانون جو بنایا گیا اس کا نفاذ ہونا چاہیے. بہت سی برائیوں کا تدارک ہو سکتا ہے, ساتھ ہی ساتھ جو انصاف جلدی ملے گا وہی ہمارے حالات کو سدھارے گا, اس پہ بھی غور کیجیے گا. بابر صاحب آپ کی آواز عوام تک. خوشی ہے چند لوگوں کی وراثت, کہا جاتا ہے غم ہیں اپنی قسمت, ہوئے ہیں جھونپڑے ہی نظر طوفان, مگر قائم ہیں اب تک قصر و ایواں. خدایا کوئی آندھی اس طرف بھی, الٹ دے ان کلہ داروں کی صف بھی,
زمانے کو جلال اپنا دکھا دے، جلا دے تخت و تاج ان کے جلا دے۔ ہے اب تک پا بجولاں خطہ پاک، پڑی آزادیوں کے سر پہ ہے خاک، ستارہ اوج پر ہے رہزنوں کا، نہیں پرساں کوئی خستہ تنوں کا، نہیں پرساں کوئی خستہ تنوں کا، نہیں وقت کسی اہل نظر کی، عبادت ہو رہی ہے سیم و زر کی، خوشامد کا صلہ تمغائے خدمت، اور خوشامد سے ملے سفلوں کو عزت۔ خوشامد جو کرے فنکار ہے وہ، جو سچ بولے یہاں غدار ہے وہ۔ سچ بولنا غداری نہیں، وطن پرستی ہے، قوم پرستی ہے، عوام پرستی ہے۔ سچ کے ساتھ کل پھر ملیں گے۔